बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने आज ऐलान कर दिया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर वफाकी हुकूमत ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और कल इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से भी राब्ता कायम किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि माजी में बहुत सी मजहबी तंजीमों और सियासी जमातों पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। ये पाबंदी कितनी मौसर साबित हुई थी और अब तहरीक लब्बैक पर जो पाबंदी लगाई जा रही है ये कितनी मौसर साबित होगी। जो नोटिफिकेशन है वो हमारे सामने है और इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि ये जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों की अमवात और ज़ख्मी करने में मुलव्वस हैं, इसलिए इन पर पाबंदी लगाई जा रही है। ये जो पाबंदी है कितनी मौसर होगी, इस पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों से बात करेंगे। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुशर्रफ ज़ैदी साहब, दी न्यूज़ के कॉलमिस्ट हैं, पाकिस्तान के मारूफ दानिश्वर हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा, हुकूमत पंजाब की तर्जुमान हैं, और मोहम्मद ज़ुबैर साहब सिंध के साबिक़ गवर्नर हैं और मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा के और नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान भी हैं। लेकिन इससे पहले मैं फिरदौस आशिक अवान साहबा को सवाल करूँ। एक आज पंजाब गवर्नमेंट का इश्तिहार शाया हुआ है अखबारात में, और डॉक्टर साहबा की भी मैं तवज्जो चाहूँगा, अखबार में इश्तिहार बहुत बड़ा है। इसमें उन 84 तंजीमों का नाम लिखा गया है जिन पर के पंजाब में पाबंदी लगाई गई है, और उसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज़ जो है वो हमें नज़र आ रही है कि जैश मोहम्मद पर पाबंदी लगाई गई और उसके बाद फिर उसने झैली तंजीमें जो बनाई उन पर भी पाबंदी लगाई गई, और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि स्पाई सहाबा पर पाबंदी लगाई गई। फिर उसने मिल्लत इस्लामिया के नाम से काम करना शुरू किया, फिर उसने अहले सुन्नत वल जमात के नाम से काम करना शुरू किया, इन पर भी पाबंदी लगाई। और फिर हम देख रहे हैं जी कि इसमें एक और जो जमात है वो है जी जमातुद दावा, जो लश्कर तैयबा के बाद बनाई गई थी, और उसकी जो झैली तंजीमें हैं वो हैं अनफाल ट्रस्ट, दारा खिदमत खल्क, अल दावत अल इरशाद, अल हमद ट्रस्ट, मॉस्क्स एंड वेलफेयर ट्रस्ट, अल मदीना फाउंडेशन, मुआज बिन जबल एजुकेशनल ट्रस्ट, फ्लाई इंसानियत फाउंडेशन, और फिर फ्लाई, इन सब पर पाबंदी लगाई। फिर फ्लाई इंसानियत फाउंडेशन की भी झैली तंजीमें आई। तो ये जो इश्तिहार है, इस इश्तिहार में कहा गया जी कि ईद आने वाली है, रमज़ान का महीना शुरू हो गया, तो ज़कात, सदकात और अतियात सिर्फ हकदारों तक पहुँचाएँ, इन कालदम तंजीमों तक ना पहुँचाएँ। लेकिन इस इश्तिहार से पता चलता है कि जिन तंजीमों पर पाबंदी लगाई गई उन्होंने नए नए नामों से काम करना शुरू किया, और उनके नए नामों पर भी पाबंदी लगाई जा चुकी है, और कुछ नामों पर अभी पाबंदी नहीं लगी। अब आपको मेरा सवाल समझ आ गया होगा फिरदौस आशिक अवान साहबा कि अब अगर इस पर पाबंदी लगती है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर, और जैसा कि इसके जो मरहूम सरबराह हैं बानी खादम रिजवी साहब पहले ही अपनी ज़िंदगी में कह चुके हैं कि आप अगर हम पर पाबंदी लगाएंगे हम नए नाम से काम करना शुरू कर देंगे, तो अगर इन्होंने भी नए नाम से काम करना शुरू कर दिया तो ये कितना मौसर होगी पाबंदी इन पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। देखें, ये पाबंदी जो होती है एक कानून की रिस्ट्रिक्शन है, और कानून को आप जब किसी भी फर्द, तंजीम या इदारे पे लागू करते हैं तो वो एक मीनिंगफुल इम्पोजमेंट होती है। उसका मकसद ये होता है कि वो इदारा जो है उस कानून की पासदारी का पाबंद है, और अगर वो कहीं वायलेशन करता है तो यकीनन उसी कानून के तहत फिर उसको एक प्रोसेस के तहत आप रूल ऑफ लॉ के ताबे ला सकते हैं। जिस तंजीम की ओवरऑल आपने बात की, और ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि यहाँ ये होता रहा कि तंजीमें बैन होती रहीं और फिर उनकी ऑफ शूट्स, जड़ें और मुख्तलिफ हुलिये रूप बदल के वो तंजीमें किसी न किसी रूप में फंक्शनल रही। अब देखना ये है कि जो माजी में हुआ, जिस तरह से भी हुआ, जो रजिस्टर करने वाले इदारे हैं उन तंजीमों को उनकी कोताहियाँ और कमियां भी सामने आई हैं। उनका जो प्रॉपर एक रोल है कि जब एक मकसद के लिए आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या उसके हेड को बैन करते हैं और फिर उसके बाद वो किसी और नाम से अपनी इधर उधर के जो है वो मांगे तांगे के लोग इकट्ठे करके उसी तंजीम को दोबारा से खड़ा करके फिर खुद उसकी ओनरशिप लेके और पैटर्नाइजेशन उस तंजीम को देना शुरू करता है, तो फिर वो इससे ये बात यहाँ होती है कि वो अदारे जो हैं जिनके ये जुम्मे काम है
وہ شاید اس طرح سے کمٹمنٹ سے، ڈیڈیکیشن سے، ڈیووشن سے وہ اپنا کام نہیں کر پائے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جن تنظیموں پہ پابندیاں لگی وہ فنکشنل بھی ہوئی، آپریشنل بھی ہوئی، اور پھر انہوں نے وہ تمام کام کیے جس پہ ان پہ پابندی لگ ہوئی تھی. اب جو ٹی ایل پی کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں ٹی ایل پی کو بین کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو تنظیم جو تھی ایک حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاسدار بن کے ان کی فکر، ان کی ذات اقدس، ان کی حیات طیبہ، سیرت نبی، ان کی پیروکار بن کے آگے آئی، اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم گستاخان رسول جو ہیں ان کے حوالے سے ایک یکساں موقف رکھتے ہیں، اور پوری پاکستان کی عوام جو ہے اور اکثریت جو کہ اس ملک میں مسلمان بستے ہیں، ان سب کا فرم بلیف ہے، وہ حکومتی یا غیر حکومتی عناصر ہوں، وہ سیاسی تنظیمیں ہوں، غیر سیاسی تنظیمیں ہوں، وہ ہمارے جس بھی ایون کے مائنورٹیز بھی جو پاکستان میں بستی ہیں، میرا یہ بلیف ہے کہ ان کی ذات پہ. اچھا، آپ سمجھتی ہیں یہ آپ اس پر آپ سمجھتی ہیں کہ اگر انہوں نے نیا نام سے کام شروع کیا تو آپ اس کو بھی بند کر دیں گے؟ دیکھیں یہ مقصد جو ہے، اگر تو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقصد تھا تو یہ جو کچھ ہوا یہ تو ان کے اپنے پیغام کی نفی ہے، کیونکہ شرپسندی اور قانون ہاتھ میں لینا، لوگوں کو اذیت میں مبتلا کرنا، لوگوں کا خون بہانا، زخمی کرنا اور ہر طرح کی مشکلات عوام کے لیے پیدا کرنا، یہ تو نہ ان کی سیرت کی عکاسی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں بین الاقوامی سطح پہ کوئی نہ کوئی ایسا ہاتھ جو ہے وہ کار فرما ہو گیا ہے بدقسمتی سے، کہ جو تحریک طالبان جیسی تنظیموں کو ان کی مدد کے لیے پریس ریلیز دینی پڑی، اور ان کا پریس ریلیز دینا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل گئے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ایسا انہوں نے کام کر دیا ہے جس کا مقصد جو اصل پرپس تھا اس کا اس سے ہٹ گیا ہے اور بھٹک گئے ہیں. اچھا زبیر صاحب، اب میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس وقت بھی یہ ایشو تھا، کچھ تنظیموں پر پابندی لگائی جاتی تھی، وہ نئے ناموں سے کام شروع کر دیتی تھیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو تحریک لبیک پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے یہ کافی ہے، اور اپوزیشن اور خاص طور پہ آپ کی پارٹی اس کو سپورٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی یہ جو تحریک لبیک کو بین کرنے کا جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں اگر وہ فلفل ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے پاکستان کا قانون موجود ہے اور بالکل بین ہونا چاہیے. اور اگر قانون میں کوئی ایسی کمی ہے جس سے تو وہ چیلنج کریں گے، سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گا وہ تو آگے کی بات ہے. بٹ حامد میر صاحب، جو آپ کا کویسچن تھا نا کہ پی ایم ایل این کے زمانے میں بھی یا اس سے پہلے بھی اور آج بھی، جو آپ کا مین کویسچن ہے کہ کیا یہ پابندی لگانے سے ہم اس مشکل سے نکل سکیں گے، تو میرا نہیں خیال ہے اگر ہم پاسٹ ہسٹری دیکھیں کہ ایسا ہوگا، کیونکہ نہ صرف دوسرے ناموں سے بنائی جاتی ہے بٹ اس کو پیچھے سے سپورٹ کیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن یا حکومت سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، اور اس کو اس وجہ سے وہ پذیرائی ملتی ہے کہ پاکستان میں دین کے حوالے سے ایک مس یوز کیا جاتا ہے کہ اسلام کے حوالے سے. اب جس طرح سے فردوس صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ ان کے جو مقاصد تھے وہ تو ان مقاصد سے تو کوئی ڈس ایگری کر ہی نہیں سکتا، تو اس کا جو غلط استعمال ہے، مس یوز ہے، اور ایسا امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں. سو ایک تو ایز اے نیشن ہم سب کیا اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ یہ چیز ہم کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے. جس طرح 2017 میں بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا گیا تھا فیض آباد دھرنے میں، اور کیا کچھ نہیں کیا گیا تھا، لیکن فردوس عاشق صاحبہ اور ان کے لیڈر دوسری طرف کھڑے تھے اور حکومت کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور اشتعال دلا رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ اپوزیشن نے کوئی ایسی چیز نہیں کی، بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اگر آگے جانا ہے تو ہمیں اس چیز پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے، اور یہ بڑی
اسٹرانگ انٹرنل ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں پاسٹ میں جس کی وجہ سے دوسرے نام سے بن جائے گی. بڑا آسان ہے, اس میں تو میرا خیال ہے کوئی حکومت کو آپ بلیم بھی نہیں کر سکتے, ایک اور نام سے بن جائے گی اور وہ پھر دوبارہ سے اس کو, لیکن اگر اس کو انکریج کیا جائے گا اور مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف استعمال کیا جائے گا تاکہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کی جو پاپولیرٹی ہے یا اس کی نمبر آف سیٹس جو ہیں اس میں کمی کی جائے کسی نہ کسی طریقے سے, تو پھر تو یہ مقصد بالکل کامیاب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم نے سبق سیکھ لیا کہ اس کا فائدہ ملک کو نہیں ہوتا تو پھر. اچھا مشرف زیدی صاحب, آپ نے آج کچھ ٹویٹس کیے ہیں, پہلے میں آپ نے ٹی ایل پی کے حوالے سے بھی کیے ہیں, لیکن ایک جو ٹویٹ ہے آپ کی جو کہ آپ نے تقریباً 2-2.5 گھنٹے پہلے کی ہے, اس میں آپ نے عمران خان صاحب کی 2014 کی ایک جو تقریر ہے اس کو ٹویٹ کر دیا, اس کا ایک کلپ ٹویٹ کیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ بس وہ ایک کیونکہ آیا تھا اس پہ ٹائم لائن پہ, میں سمجھا کہ یہ بڑا اہم ہے کہ یہ یاد دہانی کرائی جائے برسر اقتدار جو بڑے اداروں میں اور بڑے عہدوں پہ جو لوگ ہیں کہ 2014 میں اسی کمرے میں بیٹھ کے کئی دفعہ, کیونکہ ادھر آواز آ رہی ہوتی تھی اور ادھر اکثر میں ادھر نہیں بیٹھتا ہوں, میں ادھر یا ادھر بیٹھتا ہوں, تو ہم نے یہ تجزیہ کیا ہوا ہے, اس پہ بڑی گالم گلوچ بھی ہوئی, شور بھی مچا اس وقت بھی اور اس کے بعد تسلسل کے ساتھ کہ بھائی آپ کیوں تبدیلی کے خلاف ہیں, آپ کیوں اس نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ ایکچولی یا اس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایکچولی وہ حکومت کم اور نظام کو زیادہ سپورٹ کر رہے تھے. ابھی بھی میں حکومت کو کم اور نظام کو زیادہ سپورٹ کرتا ہوں. اسی وجہ سے اس وقت جس طرح سے خان صاحب بات کر رہے تھے وہ بھی غلط تھا, اور اب جب کہ ٹی ایل پی نے یہ جو ہے ایک اینٹی ریاست اڈاپٹ. اچھا وہ ذرا سنا دیتے ہیں جو آپ نے ٹویٹ کیا ہے, اور لیکن اب کی بات بھی سنا دیتے ہیں, اس وقت کی بھی سنا دیتے ہیں, اب کی بھی سنا دیتے ہیں. جی کیا اس وقت 2014 میں عمران خان صاحب نے کیا کہا اور پھر جب وزیر اعظم بن گئے تو ان کے کیا خیالات تھے؟ پنجاب پولیس غور سے سن لو, اگر کسی پولیس والے نے کسی بھی تحریک انصاف اور ہمارے لوگوں کو جو اسلام آباد جا رہے ہوں گے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور یا گولی چلائی, میں اپنے ہاتھ سے تمہیں پھانسی دوں گا. 4 تاریخ کو میں لاہور پہنچوں گا, لاہور کو بند کروں گا. 8 تاریخ کو میں فیصل آباد جاؤں گا, فیصل آباد بند کروں گا. 12 تاریخ کو میں کراچی جاؤں گا, کراچی بند کروں گا. اور 16 تاریخ کو میں سارا پاکستان بند کروں گا. ملک دشمن عناصر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا. یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہا ہے, سڑکیں بند کر رہے ہیں, لوگوں کی روزگار جا رہا ہے. جو بیچارہ دہاڑی میں جس نے آ کے مزدوری کرنی تھی, جب ملک رک جائے گا وہ کدھر سے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپوزیشن میں آدمی کا مائنڈ سیٹ اور ہوتا ہے, جب وہ گورنمنٹ میں آتا ہے اس پہ ذمہ داری پڑتی ہے تو اس کے خیالات بدل جاتے ہیں. تو اب تو عمران خان صاحب بدل چکے ہیں, تو بس سعد رضوی کو پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں. ہاں نہیں آپ اس کو ذرا مذاق میں لے گئے, لیکن میں مذاق میں نہیں. ہاں کیا عمران خان پرائم منسٹر نہیں ہے ہیں پر پرائم منسٹر, اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ سڑکیں بند نہیں کرنی چاہیے. اس سے پہلے کہہ رہے تھے بند کرنی چاہیے. ہاں اب سعد رضوی کہہ رہے ہیں سڑکیں بند کرنی چاہیے. آپ نے فارمولا بتایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں سعد رضوی, سعد رفیق نہیں, سعد رضوی, سوری سعد رضوی, سعد رضوی, میں بھی حیران تھا پوچھنے والا تھا. نہیں آپ خوش نہ ہو زبیر بھائی, وہ ابھی ٹائم نہیں ہے, ابھی نہیں میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا ہے. سعد رفیق صاحب کسی زمانے میں سڑکیں بند کرتے تھے, لیکن اب نہیں کرتے, اب وہ اور کچھ. لیکن خیر اب سعد رضوی اگر کہتے ہیں سڑکیں بند کرو, لوگوں کو جو ہے انتشار دلاتے ہیں, نوجوان وہی نوجوان جو ایک وقت میں شاید عمران خان کی ریلی پہ آیا کرتے تھے, ان کو تبدیلی کی امید تھی, وہ ان سے اب نالا ہو گئے کیونکہ وہ چیزیں تھوڑ پھوڑ نہیں ہو پا رہی, وہ دھرنے اس طرح نہیں ہو رہے, تو اب وہ سعد رضوی کے پاس چلے گئے. تو اگر سعد رضوی کو پرائم منسٹر بنا دیں تو وہ بھی پھر اسی طرح کہنے سعد رضوی کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے نا, انہوں نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا, جب عمران خان کا بھی مینڈیٹ, خیر اس پہ بھی سوالات ہیں, لیکن میں تو مانتا ہوں ان کو پرائم منسٹر, آپ بھی مانتے ہیں, پوری دنیا مانتی ہے, چاہے زبیر بھائی مانے یا نہ مانے, جیسے بھی وہ آئے وہ آ گئے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان آ کے ان کو تبدیل اس طرح کیا جا سکتا ہے, انہوں نے تو تبدیل بہت کم, وہ تبدیل ہو گئے, تو اگر ہم نے سعد رضوی کو یا یہ پورا جو ایک ایشو کھڑا ہو گیا ہے ٹی ایل پی کے لحاظ سے, اس کو حل کرنا ہے تو ان کو بھی حکومت دے دیں. آپ کے خیال میں ٹی ایل پی پر پابندی صحیح لگی ہے؟ بالکل بھی نہیں, صحیح نہیں لگی. بالکل نہیں. کیوں؟ کتنی دفعہ آپ فردوس نے خود فرمایا, زبیر بھائی نے خود فرمایا, ریاض بصرہ کو 2002 میں مارا, کیا ایس ایس پی اور لشکر جھنگوی ختم ہو گئی؟
ملک اسحاق کو 2015 میں مارا. کیا ملک اسحاق کے خاتمے کی وجہ سے کیا سنی ایکسٹریمزم ختم ہو گیا؟ کیا کرتے پھر ٹی ایل پی کے ساتھ کیا کرتے؟ وہ جو ایس ایس پی کے ساتھ نہیں کیا. کن ڈسٹرکٹس میں ایس ایس پی ابھری؟ 1970 اور 1980 کی دہائی میں ایس ایس پی سپاہی صحابہ پاکستان کیوں اٹھی؟ کیونکہ شیعہ سنی اس خطے میں ایک دوسرے کو سے نفرت کرتے تھے؟ نہیں ایسی بات تو نہیں. اچھا تو کیوں اٹھی؟ اچھا آسان جواب یہ, جس طرح فردوس آپا نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا جو غلط اشارہ ہے, اس کا آسان جواب یہ جی سعودی عرب پہ لگا دو, اور پھر جو جوابی حملے وہ ایران پہ لگا دو, اور ابھی ٹی ایل پی کا ہے یہ انڈیا پہ لگا دو, وہ ٹی ٹی پی آئی تھی وہ افغانستان اور امریکہ پہ لگا دیا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. یہ جو بچے ہیں یہ تو امریکہ انڈیا نہیں ہے. جن بچوں نے پولیس والوں کو مارا ہے, یا اس سے پہلے جو عمران خان کے سامنے جو بچے ان کی باتوں میں آ کے جو چیزیں تھوڑ پھوڑ کر رہے تھے, طاہر القادری کی باتوں میں آ کے جو مارتے تھے, وہ کیا اس لیے مار رہے تھے کہ ان کو پیسے مل رہے تھے, یا وہ اس لیے مار رہے تھے کہ ان کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا؟ اور کیوں, کون سا انسان ہے جو اپنے جذبات جو ہے وہ فروغ کر دیتا ہے؟ وہ انسان جس کو اور فروغ کرنے کے لیے کچھ ہے سمپل اسٹریٹ جواب دیں کہ کیا اگر پابندی نہ لگاتے تو کیا کرتے؟ آپ کو ان سے بات کرنی پڑے گی, ان کو انگیج کرنا پڑے گا. جو شہروں میں نوجوان بے روزگار ہیں ان کو روزگار فراہم کرنی پڑے گی. آپ کو نہیں, ان کا تو بے روزگاری کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ نہیں, کیا کتنے دیکھیں, سب کو یہ بڑا شوق ہے کہ جی وہ انگلینڈ میں بھی ٹی ایل پی کھڑی ہو گئی ہے اور اس میں کچھ بہت امیر لوگ بھی ہیں. لندن میں مظاہرہ کیا انہوں نے. امیر زادے جو ہیں وہ تھوڑ پھوڑ نہیں کر رہے تھے. امیر زادے ٹویٹ کرتے ہیں ضرور, اور بائی دا وے امیر زادے ہوں یا میں اور آپ ہوں, جو حرمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس پہ تو سب جو ہے وہ جان دینے کو تیار ہے. تو ایشو جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کون عاشق رسول ہے یا نہیں. پاکستان میں مجھے بتا دیں کون نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایشو عاشق رسول ہونا یا نہیں ہونا نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ کیا یہ ریاست جو ہے وہ کوئی معنی خیز چیز دکھاتی ہے اس نوجوان کو جو ڈنڈا اٹھاتا ہے یا جو گولی اٹھاتا ہے ریاست کے خلاف. اور بائی دا وے ایک آخری بات, یہ صرف ایشو ٹی ایل پی کا نہیں ہے. جب اس کو پشتوں میں کنورٹ کر کے وزیرستان میں کریں گے تو یہ پی ٹی ایم کے طور پہ آپ کو نظر آئے گی. جب اس کو بی ایل اے کے اس زمرے سے دیکھیں گے تو بلوچ ڈسٹرکٹس میں یہ نظر آئے گا. جہاں جہاں نوجوان ہوپلیس ہو گئے وہاں وہ سعد رضوی یا پی ٹی ایم یا بی ایل اے یا دیگر اور ایسے نیریٹیوز اڈاپٹ کریں گے جو ریاست کے خلاف ہیں. اچھا, فردوس عاشق امان صاحبہ, یہ ایک ہے اوپینین کہ ان کو بین کرنے سے پہلے ان کو انگیج کرنے کی ضرورت تھی, تو کیا حکومت نے کوئی ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی تھی؟ پہلے تو میر صاحب مشرف صاحب کی جو مدبرانہ خطاب ہے, پہلے میں اس کا جواب دینا چاہوں گی. جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں عمران خان کی اور سعد کی کمپیریزن میں جو تھیوری اور نیریٹو دے رہے ہیں, ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ عمران خان کا جو ایک سٹرگل تھی, ایک فائٹ اور ایک مسلسل کمٹمنٹ لیول تھا, اور جس کی بنیاد پہ وہ سٹینڈ لے کے کھڑے تھے اور کیا چاہ رہے تھے, اس ملک میں رول آف لا چاہ رہے تھے, اس ملک کے اندر جو ہے اس سسٹم کے خلاف ایک ایسا بسیدہ نظام جس کو ختم کرنے کے لیے وہ ایک آزاد منصفانہ اور شفاف الیکشن کے لیے 4 حلقوں کو کھولنے کی بات کر رہے تھے, جو کہ اتنا مشکل کام نہیں تھا. اور جو آج ہمیں چور کہہ رہے ہیں, وہ اگر انہوں نے اس وقت چوری نہیں کی تھی تو انہیں ان حلقوں کو کھولنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے تھی, جو کہ الٹیمیٹلی 126 دن کے دھرنے تک وہ آواز جو ہے وہ چلتی رہی, گونجتی رہی, لیکن کسی نے کان نہ دھرے. اب یہ سعد رضوی کا اور عمران خان کے آئیڈیالوجی کا کمپیریزن جو ہے یہ بنتا نہیں. سعد رضوی کے والد محترم جو ہے, ان کا جو ایک روڈ میپ اور کمٹمنٹ تھی, اور جو جس طرح سے انہوں نے جذبات کو کیش کیا, اور ہم سب جذباتی لوگ ہیں, عاشق رسول ہوتے ہوئے ہماری جانیں قربان ہیں, اور ہمیں جو وجہ تخلیق کائنات ہے, ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم ان کے حرمت پہ ہر طرح سے کٹ اور مر مٹنے کو تیار نہ ہو جائیں. یہ ایک ہر مسلمان کا ایک نیچرل ریاکشن ہے. ہر وہ مسلمان جو بلیو کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہ, وہ یہ سمجھتا ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی دنیا میں مسلمانوں کی دل آزاری کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی گستاخی ہوئی ہے, اس کے لیے کچھ میکانزم, کچھ پروگرام, کچھ بین الاقوامی سطح پہ
مذمت ہو, کوئی ایسی پالیسیز بنے, تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے UN سے بہتر کون سا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ انہوں نے پوری دنیا کو یہ میسج دیا کہ آئے مل کے صرف ہمارے نبی نہیں, تمام نبیوں کے لیے ایک میکنزم اور روڈ میپ طے کر لیں جس کے تحت جو ہے ایک یکساں پنشمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ دنیا پہ لاگو کیا جائے. جو مشرف صاحب نے کہا کہ جناب چونکہ یوتھ ان امپلائڈ ہے, یوتھ جو ہے ڈی ٹریک ہے, یوتھ کو ریاست اون نہیں کر رہی, اس لیے جو ہے وہ کوئی PDM بن گئی, کوئی BLA بن گئی, کوئی جو ہے یہاں TLP بن گئی. میں ان کی اس سوچ سے ڈس ایگری کرتی ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو یوتھ ان امپلائڈ ہے وہ یوتھ جو ہے وہ اس وقت سمجھتی ہے کہ 65% جو سیگریگیشن پاپولیشن والیوم میں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ انہیں اپنا نجات دہندہ اور مسیحا سمجھتی ہے. جس یوتھ کو مذہبی محاذ پہ لا کے گمراہ کیا گیا اور ان کو یہ کہہ کے نہیں کہ آپ نے حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر فلاں پولیس والے کی جان لے لینی ہے یا فلاں سرکاری اور پبلک املاک کو آگ لگا دینی ہے, یہ کہیں پہ بھی ان کی جو سوچ اور فکر ہے اس کی نفی ہے. یہ نوجوان جو ہے ہمارے بچے ہیں, میرے بیٹے ہیں, میرے بھائی ہیں, ہم نے ان کو انگیج کرنا ہے. ہاں میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ ان کو ہم نے سینے سے لگانا ہے, پیار کرنا ہے, ان کو درست سمت دکھانی ہے, اور بھٹکے ہوئے گمراہ جو ان کو اس وقت جو ان کے ذہنوں سے کھیل کے اوپر اپنی منزل بھول گئے. میرا ایک وقفے کا ٹائم ہو گیا جی, میں نے وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. محمد زبیر صاحب, یہ بتائیے کہ آج آپ کی پارٹی کی طرف سے بہت سخت ریاکشن آیا ہے. وہ جو شریف فیملی کی جو رائے ونڈ میں زمین ہے اس کے حوالے سے کوئی نوٹس تھا, تو اس معاملے پہ اتنے سخت ریاکشن کی کیا وجہ ہے؟ ایک میں بات صرف مشرف زیدی کی کمپلیٹ کر دوں. وہ جو انہوں نے عمران خان کے 2014 کے دھرنے کی دی تھی, اس میں ایک جو بہت بڑا ایلیمنٹ تھا جو کبھی کسی اور نے استعمال نہیں کیا, اور وہ تھا انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک اناؤنس کی تھی کہ اسٹیٹ کو آپ ڈیوٹیز نہ دیں, ٹیکسز نہ دیں, بلز نہ دیں اینڈ سو آن. یہ 1977 کی جو قومی اتحاد کی تحریک تھی نا, وہ تو دیکھیں جو 1977 کی قومی اتحاد کی تحریک تھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے خلاف, اس میں سول نافرمانی کا اعلان ہوا تھا. جی, تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جب کمپیریزن کر رہے ہیں نا, اور ریسنٹ ہسٹری کی اور میموری کی کر رہے ہیں, اور چونکہ انہوں نے 2014 کے دھرنے کا ذکر کیا تھا اور اس میں بڑے بڑے افسروں کی پٹائی کی گئی تھی کانسٹیٹیوشن ایونیو پر اسی, اور اس کا کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا تھا, نہ آج تک اس کو کوئی محسوس کیا گیا کہ جی انہوں نے غلط کیا تھا یا ان کے سپورٹرز نے غلط کیا تھا. جو ہم نے ریاکشن کیا ہے, اور دوسری بات جو اس واقعے کے حوالے سے اور جتنے بھی پچھلے 3-4 دن میں ہوئے ہیں, اٹس اے فیلئر آف دا اسٹیٹ. انٹیریئر منسٹر صاحب نے بڑے آرام سے یہ کہہ دیا کہ ہم تیار نہیں تھے. لیکن کس کی رسپانسبلٹی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی خراب نہ ہونے دیں؟ حکومت پاکستان کی ہے, اور حکومت پاکستان کے وزیر داخلہ ہنستے ہوئے مذاق میں اس کو لیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر تیار نہیں تھے. تو ان کو کیا پہلے بتا کے پروٹیسٹرز کریں گے کہ جی میرے سوال کی طرف ہم 7 دن کا آپ کو نوٹس دے رہے ہیں, ہم بڑے وائلنٹ طریقے سے. تو اٹس اے فیلئر جو حکومت کا ہے, اور حکومت کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ہمارا ریاکشن اس لیے اسٹرانگ ہے حامد میر صاحب, مطلب ایک سلسلہ ہے جو پچھلے 3-4 سال سے شروع ہوا ہے, ختم ہی نہیں ہوتا. ایک چیز سے بچ کے نکلتے ہیں, ایک کیس سے بچ کے نکلتے ہیں تو دوسرے کیس سے نکلتے ہیں تو تیسرا کیس آ جاتا ہے, اور نئے طریقے آتے ہیں. اب ایک نیا طریقہ آ گیا کہ جی یہ گھر ہی لیگل ہے اور اس کی اونرشپ کسی اور کی ہے, اور اس کے لیے جو ہم نے خود کہا ہے وہ تو کورٹ نے اسٹے دے دیا, اور ہم یہ بالکل کیس فائٹ آؤٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے کہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اب اس فرنٹ پر شکست مان لینی چاہیے کہ ان کا جو یہ نیریٹو تھا کرپشن کا, یہ نہیں چلا, اس کے کارتوس ختم ہو کے ہیں بقول شیخ صاحب کے, اور اب ان کو کوئی دوسرے طریقے سے ڈیلیوری پر فوکس کرنا چاہیے کہ ان امپلائمنٹ, بے روزگاری, اس میں اب ایک سوال وغیرہ کی طرف توجہ دیں. اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے مشرف زیدی صاحب کہ جس طرح کل شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو دوسری دفعہ گرفتار کیا گیا, عدالت نے ان کی ضمانت کر دی, تو اگر یہ بھی جو
ایک نوٹس گیا تھا گھر کی زمین کے حوالے سے، تو یہ بھی اگر غلط ہے تو کورٹ نے آج ایک سٹے دے دیا اور جب مقدمہ چلے گا عدالت میں تو یہ بات غلط ثابت ہو جائے گی. تو اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ بہت زیادہ ریئیکشن کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، اور نہیں بالکل ہے، کیونکہ جو بنیادی اور جو معاملات ہیں گورننس کے ان پر ڈیبیٹ کرنا کچھ ایشوز پہ تو اس لیے ناقص سمجھا جاتا ہے پی ایم ایل نون کی طرف سے کہ وہاں پہ فیئر آف کانٹرڈکٹنگ دیم سیلوز ہوگا، کہ جس طرح ابھی میں نے حوالہ دیا ملک اسحاق کا جو واقعہ ہے، تو کچھ ایشوز پہ تو اس لیے جو ہے پی ایم ایل نون بچنا پسند کرے گی. دوسرا ظاہری بات ہے جو پی ڈی ایم کے ساتھ ان کا جو گٹھ جوڑ تھا اور وہ جو ٹوٹا ہے یا اس میں تھوڑی سی دوری یا جو میرے خیال ہے کیا اس کو کہنا چاہیے ایک دوسرے سے ناراضگیاں بڑھ گئی ہیں، تو اس کا بھی ایفیکٹ ظاہری بات ہے ہوگا. انفارچونیٹلی چاہے پی ایم ایل نون ہو یا پی 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 ہو، انہوں نے ہمیں پچھلے 2.5-3 سال میں ایک چیز واضح طور پہ دکھائی ہے. پی ٹی آئی کا حال تو وہ ہے جو سب کے سامنے نظر آ رہا ہے، جو گورننس کا حال ہے، جہاں پہ مطلب اس پہ بات کرنا ہی جو ہے وہ، لیکن ان دونوں نے یہ دکھایا کہ ان کے لیے ان پارٹیز کے خاندانوں کے سربراہ ہیں اور ان کے مقرر کردہ جو لیڈران ہیں، پورا کا پورا جو نیریٹو ہے پارٹی کا وہ انہی کے گرد گھومتا ہے. اب اس میں کوئی برا یا اچھا نہیں ہے، لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ اس کو اڈاپٹ کریں نہ کریں، لیکن وجہ جو اتنا زیادہ شور مچ رہا ہے وہ تو یہ ہے نا کہ آپ اس فیملی کی جو بنیادی جاگیر ہے اس کے خلاف جو ایکشن لے رہے ہیں، اور فرینکلی یہ ایک ان نیسیسری پرووکیشن ہے. یہ میرا خیال ہے اس حد تک میں ضرور اگری کروں گا زبیر صاحب سے کہ کاش عمران خان اتنی توجہ اور اتنی جو ان کی ترکیبیں ہیں اور ان کے گرد جو لوگ ہیں، شہزاد اکبر صاحب جیسے جو بہت معتبر اور بڑے اچھے آدمی ہیں، تو وہ اپنی جو کوششیں ہیں وہ لگاتے عوام پر اور سروس ڈیلیوری پر اور گورننس پر، بجائے اس کے کہ شریف خاندان اور زرداری بھٹو خاندان کے. اچھا فردوس عاشقوان صاحبہ، یہ ایک تاثر اب قائم ہو رہا ہے کہ اپوزیشن کے خلاف جتنے بھی مقدمات بنائے گئے، گرفتاریاں بھی ہوئیں، ثابت کچھ بھی نہیں ہو رہا. وہ جو کہا تھا لوٹی ہوئی دولت واپس لے کے آئیں گے، تو لوٹی ہوئی دولت تو واپس نہیں آ رہی. ایک ایک کر کے جن کو گرفتار کیا گیا تھا وہ رہا ہوتے جا رہے ہیں، اور آج ایک نوٹس تھا اس پہ بھی سٹے آ گیا. پیر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ نوٹس پہ سٹے آیا اور جو کہ گورنمنٹ کا نیریٹو غلط ثابت ہوگا، یہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. یہ آپ یا مشرف بھائی اور زبیر بھائی تو نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. اور یہ فیصلہ جو ہے وہ عدالتوں کا اختیار نہ آپ استعمال کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتی. اب جن کیسز کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اسپیشلی جو ریسنٹ جس پہ سٹے آیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ میرے پیارے بھائی زبیر صاحب کو اگر ان کے پاس ملکیتی کاغذ ہیں، اگر ان کے پاس جو ہے وہ تمام اونرشپ اور ریکوائرڈ جو کسی بھی پراپرٹی کے ساتھ جڑی فرد ہوتی ہے اور انتقال ہوتا ہے اس جائیداد کا، پھر وہ بیچنے والے اور خریدنے والے کا ایک پروسیس کے تحت ایک لیجٹیمیٹ سٹرکچر ہوتا ہے، اگر وہ تمام کا تمام لنک مسنگ ہے اور صرف وہاں پہ ایک گھر جا کے بن جاتا ہے، اور وہ بھی اس دور میں وہ جائیداد ہتھیائی جاتی ہے جب ضلع سبحانی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے ارد گرد کی جگہ ساری کو پہلے گرین کیا جاتا ہے، پھر کیونکہ اور ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کو براؤن کر کے پھر خود جو ہے اپنے مقاصد کے لیے اس کو مہنگے داموں فروخت کیا جاتا ہے، کچھ میں رائیونٹ اسٹیٹ بن جاتی ہے. تو یہ بجائے اس کے کہ یہ اسٹے لیں اور عدالتوں کے پیچھے چھپیں، تو یہ میڈیا کو ماڈل ٹاؤن بلائیں اور ہم سب کی موجودگی میں آپ جائیں، سارے اینکر وہاں مشرف صاحب بھی جائیں، تو ان کو دکھائیں وہ سارے ثبوت کی یہ لیں جی انہوں نے یہ ایلیگیشن لگائی ہے، یہ دیکھیں ہماری یہ وراثتی جائیداد ہے، یہ ہمارے پاس اونرشپ ہے، یہ وہ فلاں سیلر تھا، ہم بائر تھے، یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں. بجائے اس کے کہ یہ وہ پیش کرے، ان کی لکا چھپی جو ہے عدالتوں کے پیچھے جو چھپنا ہے، یہ پرانا وتیرہ ہے اور اس کا سہارا لے کے یہ معصوم اور مظلوم بننے کی جو کوشش کر رہے ہیں، وہ عوام اتنی بولی نہیں ہے. دوسری بات جو آپ کو کہی کہ کیسز کا فیصلہ، دیکھیں جو حکومت ہے اس کو نہ ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہے، نہ اناد ہے، نہ ہمارا ان کے ساتھ ذاتی جھگڑا ہے. اس ملک کے عوام کی جو کسٹوڈین ہوتے ہوئے ہمارا یہ فرض ہے کہ جہاں جہاں عوام کے وسائل پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے
اور جس کسی نے بھی عوام کو چونا لگایا ہے اس کو بے نقاب بھی کریں, اس کو کٹہرے میں لائیں. آگے فیصلے کرنے کا اختیار جو ہے وہ ہمارا نہیں ہے, وہ عدالتوں کا اختیار ہے. اور عدالتیں اکیلی جو ہے تمام انسٹیٹیوشن جب تک یکجا ہو کے پورے کو پورا نہیں کہیں گے اور اس کو سزا نہیں دیں گے. ایک فکر آپ نے بولنا تھا, بول دیں, میں نے بریک لینا ہے. نہیں, میں نے بس وہ جو وہ بے نقابی کی جو بات کر رہی ہیں ہم کر رہے ہیں, جو عدالتوں نے کرنا ہے, جو نیب نے کرنا ہے, جو اس کے ساتھ جڑے باقی سٹرکچر نے کرنا ہے, وہ ان کے حصے کا کام میں اور آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایک کام میں نے بھی کرنا ہے, وہ بڑا ہی ضروری کام ہے. میں نے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اب وقت کم ہے لیکن ایک بہت ہی اہم ایشو ہے, اس پر بات ہمیں ضرور کرنی چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ آج رائٹرز نیوز ایجنسی جو ہے اس کا ایک انٹرویو ہے ود یو اے ای امبیسڈر ان واشنگٹن, امبیسڈر یوسف العتیبہ, اور اس میں انہوں نے کنفرم کیا کہ یو اے ای از میڈیٹنگ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اور اس سلسلے میں جو ملاقاتیں ہیں وہ بھی ان کو بھی کنفرم کیا انہوں نے دبئی میں جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں. مشرف زیدی صاحب, ان ایشوز پہ آپ نے بہت لکھا ہے, یہ بتائیے کہ یہ جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو بھی بیک چینل سے ہو رہا ہے, ظاہری بات ہے مسئلہ تو کشمیر کا ہے, اور کشمیر کا ایشو جو ہے وہ بڑا سینسٹیو بھی ہے اور بڑا امپورٹنٹ بھی ہے, اور اس پر ہمیں ایک نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے. کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ بیک ڈور چینل سے پارلیمنٹ کو بتائے بغیر اس طریقے سے جو بھی یہ ہو رہا ہے تو اس پر ایک نیشنل کنسنسس ہو جائے گا اور کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہوگا جیسا کہ مشرف صاحب کے لیے کھڑا ہو گیا تھا؟ دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں کشمیر ایک بہت ہی اہم موضوع ہے. سب سے پہلے تو خراج تحسین اس شخصیت کے لیے اور اس جیسی جتنی شخصیات ہیں جو چاہتی ہیں کہ اس خطے میں امن ہو. تو اس میں تو کوئی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے, بلکہ ایک بہت بڑا خراج تحسین ہمیں پیش کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اس کے پیچھے ہیں, جو اس کو پش کر رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ یہ ایک اکثر جو ایشوز شاید جو برسر اقتدار لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایشوز, اور یہ بین بھی اس کی عکاسی کرتا ہے کہ یار یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے, اس کو بین کر دو, یہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ بین تو آپ کر دیتے ہیں, لیکن پھر ایکچولی ایک جوان ہی ہوتا ہے جو پولیس والا, ایک حوالدار, ایک لوور لیول سٹاف ہوتا ہے جو مار کھاتا ہے سڑک پہ, جس طرح ہڈیاں ٹوٹیں, جس طرح جو ہے یہ جو تنظیموں کو بین کیا گیا نا, جو اشتہار ہے اس میں ایک تنظیم ہے, اس کا سیریل نمبر ہے 65, اس کا نام ہے تحریک آزادی جموں و کشمیر, جی, ان کو بھی بین کیا. تو اس طرح کی بہت ساری اور تنظیمیں ہیں جو پچھلے 30-35 سال میں وہ سامنے آئیں, انہوں نے ایکشن. میرا سوال بڑا سمپل ہے, ایک نیشنل کنسنسس کے بغیر آپ یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں؟ جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیشنل کنسنسس ایک طرح سے تو ہے, پورا ملک چاہتا ہے امن ہونا چاہیے, پورا ملک چاہتا ہے ہندوستان سے جو ہے بہتر تعلقات ہوں, لیکن سیاسی میدان سے ہٹ کے کشمیریوں کو اعتماد میں لیے بغیر وہی ایکٹ میں یہاں لانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, آپ پارلیمان سے بھی کرا لیں, پارلیمان سے آپ نے ایف اے ٹی ایف والا بھی کروا لیا. اور اچھا, میں ذرا ڈاکٹر صاحبہ سے بات کر لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ ذرا چھوٹا سا جواب دیجیے گا. بارڈر ایریا سے آپ کا تعلق ہے, آپ کشمیریوں کے جذبات کو بھی سمجھتی ہیں. کشمیریوں کو شامل کیے بغیر, ان کو پوچھے بغیر, اعتماد میں لیے بغیر, بیک ڈور چینل سے کوئی بھی اگر معاملہ کرے, یو اے ای کرے, امریکہ کرے, کوئی بھی کرے, کیا وہ کامیاب ہوگا؟ نہیں, سب سے پہلے تو عمران خان صاحب نے جو موقف بار بار اپنایا اور کشمیریوں کے ترجمان اور وکیل بن کے ان کا جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ہے اس کو دنیا میں ایک بھرپور طاقت سے اس حق کی لیے آواز کو اٹھایا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ ان کا سب سے بڑا مؤثر ترجمان ہو, وہ بیک ڈور چینل سے ان کو انگیج کیے بغیر کسی ایسے کنسنسس پہ جائے گا جہاں پہ کشمیری جو ہے وہ شامل نہیں ہوں گے. یہ تمام انیشیٹو جو یو اے ای گورنمنٹ کے لیول پہ یا نان گورنمنٹل کے لیول پہ جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں, کوئی پاکستان ایسا حل قبول نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک ہے, کشمیری جو ہے وہ ایک تیسری قوت کے طور پہ ساتھ موجود نہ ہو. اچھا زبیر صاحب, آپ بتائیے, کشمیریوں کو اعتماد میں لیے بغیر یو اے ای کی یہ جو بیک ڈور چینل سے میڈیشن ہے یہ پاکستان میں چلے گی؟ بالکل بھی نہیں چلے گی, لیکن میں ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ بیک ڈور میں اگر کچھ ہو رہا ہے
جو اس چیز کی طرف پازیٹیولی موو کرتا ہے جس میں کشمیر کا ریزولوشن بھی شامل ہے، اور پھر اس کو سیل کرنا بھی آسان ہے. لیکن اگر آپ بات چیت ہی نہیں کہیں سے شروع کریں گے تو پھر حل کیسے ہوگا؟ چلیں، بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا، بہت بہت شکریہ. لیکن جو ہندوستان کے میڈیا سے جو خبریں مل رہی ہیں اور جو پاکستان میں بھی بہت سے جو ایکسپرٹس ہیں اس سارے معاملے پہ جن کی گہری نظر ہے، ان کا ایک خیال ہے کہ یہ جو بھی معاملہ چل رہا ہے، جو پرویز مشرف کا فارمولہ تھا منموہن سنگھ کے ساتھ 2007 والا، یہ اسی کو ایک نیا رنگ دے کے پاکستان میں سیل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس میں حکومت اور اپوزیشن کو آن بورڈ کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی. لیکن اگر کشمیریوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تو آپ اس امن کے فارمولے کو پاکستان میں نہیں بیچ سکتے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.